बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिसका भाई उससे बहुत प्यार करता था और उसी प्यार का उसने फ़ायदा उठाया था। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम सादिया था। सादिया एक खूबसूरत लेकिन अंधी लड़की थी। वो अपने भाई असद के साथ रहती थी। असद सादिया से बड़ा था। असद की अम्मी 8 साल पहले वफ़ात पा गई थी और असद के अब्बू को भी 2 साल हो गए थे। वो भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। असद और सादिया के जब वालिदैन इस दुनिया से गए तो सब रिश्तेदारों ने सादिया और असद को मिलना छोड़ दिया था। सादिया चूँकि एक अंधी लड़की थी इसलिए रिश्तेदारों ने सोचा ये ना हो असद सादिया को उन पर बोझ ना बना दे। असद अपनी बहन सादिया से बहुत प्यार करता था। वो ऑफ़िस जाने से पहले अपनी बहन को नाश्ता करवा के और दोपहर के लिए उसका खाना बनाकर जाता था। असद और सादिया एक कॉलोनी में रहते थे जहां उनके हमसाए बहुत मिलनसार थे। असद के सामने घर में एक औरत रहती थी। हर रोज़ ऑफ़िस जाने से पहले असद अपने घर की दूसरी चाबी उस औरत जिसका नाम आसिया था उसको देकर जाता था और आसिया को कहता, आंटी मैंने सादिया को नाश्ता करवा दिया है, बस आप 1-2 बार चक्कर लगा लेना, शायद उसको किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो। आसिया एक नेक औरत थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम फ़हीम था। फ़हीम एक आवारा और नशा करने वाला लड़का था। आसिया अपने बेटे से बहुत तंग थी। फ़हीम 2 दिन बाद घर आता था और जब घर आता था तो अपनी अम्मी से पैसे लेकर चला जाता था। एक दिन फ़हीम ने नशा किया हुआ था और असद उनके घर आ गया और आसिया को आवाज़ देने लगा। आसिया जो कि किचन में थी असद की आवाज़ सुनकर बाहर आई और बोली, बेटा जा रहे हो ऑफ़िस? तो असद बोला, जी आंटी, ये लें चाबी। आज सादिया को बुखार है, मैंने उसे नाश्ता करवा के दवाई दे दी है और उसे कहा है कि तुम आराम करो और उसे मैं उसके कमरे में सुला कर आया हूँ। आप 2 घंटे तक घर चक्कर लगा लेना। तो आसिया बोली, अच्छा बेटा तुम फिक्र ना करो, मैं चली जाऊँगी। वैसे भी सादिया के साथ एक अजीब सा लगाव हो गया है। अब तो मुझे ऐसे लगने लगा है जैसे सादिया मेरी खुद की बेटी है। तो असद बोला, आंटी मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है। वैसे तो अब्बू के जाने के बाद हमारे रिश्तेदारों को हमारा साथ देना चाहिए था, पर उन्होंने तो हमें पराया कर दिया है और आपने पराई होकर भी अपनों से ज़्यादा हमारा साथ दिया है। तो आसिया बोली, असद मैं तुम लोगों की अपनी ही तो हूँ। फिर आसिया बोली, असद तुमको ऑफ़िस से देर हो जाएगी, तुम ऑफ़िस जाओ। तो असद बोला, अच्छा आंटी ये लें चाबी और मैं चलता हूँ। असद ये कहकर आसिया के घर से निकल गया और आसिया को दुआ देने लगा कि अल्लाह ताला आसिया आंटी को तंदुरुस्ती अता करे, बहुत अच्छी हैं। आज के ज़माने में कौन किसी की इतनी मदद करता है जितनी आसिया आंटी कर रही हैं। असद आसिया पर बहुत यकीन करता था और असद की बहन सादिया भी आसिया की बहुत तारीफ़ करती थी। असद हर रोज़ ऑफ़िस जाने से पहले आसिया को अपने घर की चाबी देकर जाता था, लेकिन आज जब वो आसिया को चाबी देकर गया तो रोज़ की तरह आसिया ने चाबी फ्रिज के ऊपर रख दी थी और फ़हीम जो कि नशे की हालत में था, जब फ़हीम की नज़र उस चाबी पर पड़ी तो उसके दिलो दिमाग पर शैतान ने काबू कर लिया था। जैसे ही उसकी अम्मी चाबी रख कर किचन में गई तो उसने फ्रिज से वो चाबी उठाई और नशे की हालत में सादिया के घर का लॉक खोलकर अंदर चला गया। फ़हीम ने दोनों कमरों में देखा तो कोई मौजूद ना था। फिर उसने जब तीसरे कमरे का दरवाज़ा खोला
تو اس نے دیکھا کہ سعدیہ سوئی ہوئی ہے۔ پہلے وہ سعدیہ کی طرف لپکا، لیکن اچانک اس کی نظر ٹیبل پر پڑے پرس پر پڑ گئی۔ اس نے وہ پرس اٹھایا تو اس میں پیسے دیکھ کر اس کی رال ٹپکنے لگی تھی۔ اس نے وہ پرس اپنے ہاتھ میں لیا اور دروازے کو لوک لگا کر سعدیہ کے گھر سے واپس نکل آیا، اور گھر آ کر سعدیہ کے گھر کی چابی واپس فریج پر رکھ دی تھی۔ سعدیہ کے گھر سے لائے ہوئے پرس کے پیسوں سے فہیم نے 3 سے 4 دن تک نشہ کیا۔ جب پھر سے اس کے پاس سے پیسے ختم ہو گئے اور اپنی امی سے جب فہیم نے پیسے مانگے تو اس کی امی نے پیسے دینے سے انکار کر دیا تھا، اور آسیہ بولی، میرے پاس جو پیسے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں اور نہ ہی میرے پاس اور پیسے ہیں۔ تو فہیم نے سوچا کیوں نہ آج پھر سعدیہ کے گھر سے نشے کے لیے پیسے لے آؤں۔ آج پھر جب اسد آسیہ کو چابی دے کر گیا تو آسیہ نے پھر سے چابی فریج کے اوپر رکھ دی اور کمرے میں چلی گئی۔ فہیم نے پھر سے فریج کے اوپر سے چابی اٹھائی اور سعدیہ کے گھر چلا گیا۔ آج فہیم نشے میں نہیں بلکہ ہوش میں تھا۔ فہیم نے آج چوروں کی طرح ہر کمرے کی تلاشی لی تھی، لیکن فہیم کو کہیں پیسے نہ ملے تھے۔ نشہ نہ کرنے کی وجہ سے اچانک فہیم کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی اور وہ ہڑبڑی میں پیسے ڈھونڈ رہا تھا۔ جب وہ سعدیہ کے کمرے میں گیا تو سعدیہ اپنے گیلے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ 16 سال کی سعدیہ کو کھلے بالوں میں دیکھ کر فہیم کی نیت خراب ہو گئی تھی۔ فہیم آہستہ آہستہ سعدیہ کے قریب چلا گیا اور اسے بازو سے جب پکڑا تو سعدیہ چلانے لگی اور کہنے لگی، کون ہو تم؟ کون ہو؟ سعدیہ نے فہیم کو دھکا دیا اور سہارے سے باہر کے دروازے کے پاس جا کر دروازہ کھول کر چلانے لگی۔ محلے کے سب لوگ آ گئے اور فہیم کی امی بھی آ گئیں۔ آسیہ نے جب فہیم کو سعدیہ کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنے بیٹے کو بہت مارا اور گھر سے نکال دیا اور سعدیہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ دوسری طرف اسد کو جب فہیم کی اس حرکت کے بارے میں پتہ لگا تو اسے بہت غصہ آیا، لیکن آسیہ نے اپنے بیٹے کی طرف سے اسد سے معافی مانگی تو اسد بولا، آنٹی آپ معافی نہ مانگیں، آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، شاید میری بہن کے نصیب ہی ایسے ہیں۔ اسی وقت اچانک اسد کو ایک فون آیا۔ شاید فون کرنے والی اسد کو بلا رہی تھی، جس کے جواب میں اسد نے اسے کہا کہ اس وقت تم سے زیادہ میری بہن کو میری ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر اسد نے فون بند کر دیا تھا۔ اسد کسی لڑکی سے پیار کرتا تھا اور وہ اسد سے جب بھی کہیں گھومنے یا ملنے کا پلان بناتی تو اسد اسے یہ کہہ کر منع کر دیتا تھا کہ میری بہن گھر میں صبح سے اکیلی ہے، اگر میں ٹائم سے گھر نہ گیا تو وہ رو رو کر اپنا برا حال کر لے گی، اس کا میرے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو وہ لڑکی جس کا نام ماریا تھا وہ بولتی، اچھا اس کو ضرورت ہے تمہاری پر مجھے نہیں۔ ایسا کئی مرتبہ ہوا تھا اور اسد کے ایسے سلوک کی وجہ سے ماریا نے اسد کو چھوڑ دیا تھا، اور ماریا نے اسد کو جاتے جاتے یہ بھی کہا تھا، اسد تم کبھی بھی اپنا گھر نہیں بسا سکتے، اور یاد رکھنا تمہارا گھر صرف اور صرف تمہاری بہن کی وجہ سے نہیں بسے گا، اور میں تو کیا کوئی بھی لڑکی تم سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، اور اگر کوئی لڑکی تم سے شادی کر بھی لے گی تو وہ تمہارے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں رہے گی۔ اسد کو جب ماریا چھوڑ کر گئی، پہل تو اسد کو بہت غصہ آیا، لیکن بعد میں اس نے سوچا شاید واقعی ماریا ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، ابھی تو وہ میرے گھر میں نہیں آئی تھی اور میں اسے ٹائم نہیں دے سکا، تو گھر میں میں اسے کیسے وقت دے سکتا تھا، کیونکہ صبح ہوتے ہی تو میں کچن میں گھس جاتا ہوں، اپنے اور سعدیہ کے لیے ناشتہ تیار کرتا ہوں، خود ناشتہ کروں یا نہ کروں، اس کو ناشتہ کروا کر اس کے لیے دوپہر کا لنچ بھی تیار کرتا ہوں، پھر آفس چلا جاتا ہوں اور گھر میں آ کر پھر گھر کے کاموں میں ہی لگ جاتا ہوں۔ کیا میری اپنی کوئی زندگی نہیں ہے؟ کیا مجھے پکا کر دینے والی کبھی اس گھر میں نہیں آئے گی؟ کیا مجھے زندگی میں کبھی بھی سکون نہیں ملے گا؟ 2 سے 3 دن تک اسد اسی بارے میں سوچتا رہا
اور ماریا کو بھی فون کرتا رہا، لیکن ماریا نے شاید اپنا نمبر ہی بند کر دیا تھا۔ اسد جو کہ اپنی بہن سے بہت پیار کرتا تھا، اب اس کی آنکھوں میں اس کی بہن کھٹکنے لگی تھی۔ وہ اپنی بہن سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا۔ پھر ایک دن اسد کو پتہ لگا کہ ماریا کی شادی ہو گئی ہے، تو اسے اپنے آپ پر بہت غصہ آیا۔ جب وہ گھر آیا، اس نے سعدیہ کو دیکھا تو اس کا دل کیا کہ وہ چھری پکڑ لے اور سعدیہ کو مار دے، پر چھری پکڑ کر اس کا حوصلہ نہیں ہوا کہ وہ اپنی بہن کو مار سکے۔ پھر وہ اپنی بہن کو چھت پر لے گیا۔ چھت کی دیوار ایک طرف سے ٹوٹی ہوئی تھی اور اسی طرف اسد نے جا کر سعدیہ کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ سعدیہ بولی، بھائی آپ میرا ہاتھ پکڑ لیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو اسد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر اسد بولا، آگے ہاتھ بڑھاؤ، دیکھو آگے دیوار ہے، اس پر ہاتھ رکھ لو۔ تو سعدیہ دیوار کی تلاش میں قدم آگے بڑھانے لگی تھی۔ قدم بڑھاتے بڑھاتے سعدیہ کا ایک پاؤں چھت سے نیچے اور دوسرا اوپر تھا۔ سعدیہ چیخی اور بولی، اسد بھائی مجھے پکڑ لیں، میں گرنے لگی ہوں۔ پر اسد کچھ نہ بولا، اور سعدیہ جو کہ سمجھ چکی تھی کہ اس کا بھائی شاید اس سے اب تنگ آ گیا ہے، وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا بھائی کس طرف بیٹھا ہے یا کہاں بیٹھ کر اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے بھائی کو کہا، اچھا بھائی، شاید ہمارا ساتھ یہاں تک ہی تھا، اور دوسرا قدم بھی آگے بڑھا لیا۔ جیسے ہی اس نے اپنا دوسرا پاؤں آگے بڑھایا، سعدیہ چھت سے نیچے گر گئی تھی۔ اسد جو کہ اپنی بہن سے بہت پیار کرتا تھا، وہ اپنی بہن کے لیے بہت رویا۔ پھر اسد نے اپنے آنسو صاف کیے اور نیچے آ گیا اور جان بوجھ کر سعدیہ کو آوازیں لگانے لگا۔ سب لوگ سعدیہ کی لاش کے پاس اکٹھے ہو گئے تھے۔ اسد نے جب اپنی بہن کے پاس اتنا خون دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے اور وہ اپنی بہن کو ہلانے لگا اور دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ سعدیہ اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ اسد کے سر سے اپنی اندھی بہن کی ذمہ داری ختم ہو گئی تھی۔ اب وہ کسی بھی لڑکی کو آسانی سے ٹائم دے سکتا تھا، کسی بھی لڑکی سے آسانی سے شادی کر سکتا تھا اور اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکتا تھا۔ پر یہ کیا، سعدیہ کے جانے کے بعد بھی اسد کو تو ایسے جیسے چپ سی لگ گئی تھی۔ جہاں اسے خوش رہنا تھا، وہاں اس کی زندگی میں اندھیرا چھا گیا تھا، اور اسد کی ایسی حالت کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ اپنی بہن کا گناہ گار اسد ہی تھا۔ آج بھی اسد اپنی بہن کو یاد کر کے روتا ہے، کیونکہ جس ماریا کی خاطر اس نے اپنی بہن کے ساتھ ایسا کیا تھا، وہ تو کسی اور کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ لیکن ماریا نے اسد کو ایسی باتیں کی تھیں کہ اسد کی دنیا اجڑ گئی تھی۔ اس کی پیاری بہن، جس کو وہ جان سے بھی زیادہ پیار کرتا تھا، اس کو خود اس نے اپنے راستے سے ہٹا دیا تھا۔ آج بھی اسد بہت پچھتا رہا ہے کہ میں نے اپنی بہن کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ آج بھی اسد نے شادی نہیں کی ہے۔ شاید اسد اپنی بہن سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ آج بھی کنوارا ہے۔ کسی پرائے کے پیار کے لیے یا کسی پرائے کے لیے کبھی بھی اپنوں کے یقین کو نہیں توڑنا چاہیے، اور نہ ہی کسی کی خاطر اپنوں کا جانی یا مالی نقصان کرنا چاہیے، کیونکہ برا وقت آنے پر کوئی باہر والا نہیں بلکہ اپنا ہی کام آتا ہے، کیونکہ ہوتا وہی ہے جو خدا کو منظور ہوتا ہے، اور ویسے بھی جس کے نصیب میں جو لکھا ہے وہ اسے مل کر ہی رہنا ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔